गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया अजीज। लाहौर हाई कोर्ट ने आज कई बार तलब करने के बावजूद पेश न होने पर इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान को पेश होने के लिए आज शाम 6:30 बजे की मोहलत दी थी, लेकिन जब वो पेश नहीं हुए तो उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई। अदालत ने इमरान खान के वकला को हिदायत की कि वो पीर 20 फरवरी को रोज़ इमरान खान की अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाएं। इमरान खान के अदालत पेश न होने के मामले पर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हमने अदालत से कहा था कि इमरान खान को वीडियो लिंक पर ले लें क्योंकि तिब्बी मसाइल की वजह से वो अदालत पेश नहीं हो सकेंगे। जरा देखिए फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। जब इमरान खान पेश होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हजारों लोग जो हैं वो जमा होते हैं, उनको पॉसिबल ही नहीं है एक धक्कम पेल के बगैर इस छोटे से कमरे में कि वो जा सके। हमने कहा है आप वीडियो लिंक से हाजिरी ले लें, हमने कहा है आप बैलफ से जरिए जो है वो हाजिरी ले लें। इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई और अब भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनके ऊपर दोबारा हमले का खदशा है, लिहाजा उन्हें वही रिलीफ हम मांग रहे हैं जो कि आपने परवेज मुशर्रफ साहब को दिया था, जो हमजा शहबाज को दिया गया, जो सलमान शहबाज को दिया गया और फिर उससे पहले नवाज शरीफ को दिया गया जब वो सऊदी अरब से आ रहा था। थोड़ी सी तब्दीली आई है मौकफ में, क्योंकि उससे पहले यही खबरें आती रही थी कि खान साहब पेश होंगे अदालत में। अब जो फवाद चौधरी साहब ने आज बात की या आज जो मौकफ रहा वकला का वो यही रहा कि तिब्बी बुनियाद पर भी नहीं आ सकते खान साहब अदालत। ये भी कहा गया कि वो समझते हैं कि शायद वहाँ पर ना सिर्फ उनकी जान को ख़तरा है क्योंकि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बल्कि उन्हें ये भी लगता है कि क्योंकि पहले हमले के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं तो दोबारा खान साहब को नहीं जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब जो पेश नहीं हुए अब उनकी गिरफ्तारी बनती है। ज़रा देखिए। मेरी समझ की बात है तो मेरी समझ के मुताबिक तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। खुद ही दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, भाई किसी ने आपको मजबूर है आप दरख्वास्त दायर करें। दरख्वास्त दायर करके आप खुद ही कह रहे हैं जी इतने बजे पेश होंगे। मुल्क में जो सिस्टम है उसका किस तरह से जो है ये मजाक उड़ा रहा है, ये इंतहाई तशवीशनाक। गिरफ्तारी जो है वो बनती है और इस बारे में हुकूमत जो है वो जो भी फैसला करे, इस आदमी को अब इससे और ज्यादा फ्री हैंड देने वाली बात है। राना सनाउल्लाह ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक सामने आने पर चीफ जस्टिस से अपील की है कि वो उसका नोटिस लें। ये ऑडियो आपने मुख्तलिफ चैनल्स पर सुनी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चलाई गई, इसका जिक्र किया गया, कहा गया इंटीरियर मिनिस्टर ने। जरा देखिए। परवेज इलाही साहब किस दीदा दिलेरी से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत अदालत उज़्मा उसको जो है वो मैनेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये फलां केस जो है वो फलां पे लगना चाहिए और फलां के फलां लगना चाहिए। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करनी चाहूंगा कि वो इस मामले का नोटिस लें और मैंने FIA को ये टास्क सौंपा है कि वो इस बात का जायजा लें, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। एजाज लाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्या ख्याल है आपका, खान साहब को पेश हो जाना चाहिए था? देखिए ये तो अब मुझे अंदर की बात पता नहीं है कि उनकी सेहत कैसी है, क्योंकि जितनी दफ़ा मैं उनको मिला था तो वो बैठे ही हुए थे, उस वक्त मैंने उनको चलते हुए नहीं देखा। और ये यहाँ तक भी ये सही है कि अदालत के अंदर अगर लेके जाएंगे तो धक्कम पेल के बगैर तो ले जा नहीं सकते, या फिर वो कर्फ्यू लगाएं और कर्फ्यू के बाद उनको कहें कि पेश हों। वो पहली बात तो ये है, देखें इस छोटे से इशू को हमने इतना बड़ा इशू बना दिया है कि पाकिस्तान में जैसे कोई और मसला ही नहीं है। इस वक्त ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आप अदालत में पेश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपको पकड़ा जाना है कि नहीं पकड़ा जाना। इमरान खान, नवाज शरीफ, एजाजुल हक मैटर नहीं करते, क्योंकि हमारे इस वक्त जो हालात मुल्क के हैं उसमें या तो सबको बैठकर सीरियसली सोचना पड़ेगा। हम एक तरफ तो महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है और जो कुछ हम IMF की दी हुई डिक्टेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लोगों की तवज्जो हटाने के लिए हम जनाब कभी किसी को पकड़ कर अंदर किसी को छोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें अब मेरा ख्याल है इनको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं इसमें से निकालने के लिए सम सीरियस थिंकिंग विल हैव टू टेक प्लेस। अगर आप नहीं सोच सकते तो इसका मतलब आप मुल्क के हमदर्द नहीं है। क्या कर लेंगे आप इमरान खान को पकड़कर या मुझे पकड़कर या किसी और को पकड़कर, या फिर मतलब कि हुकूमत है या नहीं है। देखें ये चीज़ें मतलब दे आर सेकेंडरी बेसिकली। आपका मुल्क है तो सब कुछ है। इस वक्त जो
ملک کو درپیش اگر میں گنوانے شروع کر دوں مجھے ضرورت نہیں ہے. میرے خیال ہے سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ ملک کے کیا حالات ہیں. اس وقت پاکستان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے, پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے بارے میں سوچنا چاہیے, اپنی انٹرنیشنل آئسولیشن کو ختم کرنا چاہیے, اپنی اکانومی کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں نہیں, ہمارے مطلب کہ ساری انڈسٹری بند ہونے کو جا رہی ہے. بھائی اجازت اگر صاحب آپ یہ کون import ہی نہیں کر سوچے گا, سکیں گے. کیونکہ مریم نواز تو کہہ رہی ہیں یہ ان کی حکومت نہیں ہے, سو پھر کون سوچے گا؟ جی دیکھیں یہی تو افسوس کی بات ہے, اگر ان کی حکومت نہیں ہے تو کس کی حکومت ہے؟ تو پھر یہ کدھر جاتے ہیں ڈکٹیشن لینے کے لیے, یہ کہاں جاتے ہیں پوچھنے کے لیے؟ دیکھیں میں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا, میں یہ آپ اسی سے سوچ لیں کہ اگر مریم نواز کہہ رہی ہے کہ میری حکومت نہیں ہے تو اس سے زیادہ نان سیریس بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر شہباز شریف صاحب ان کے چچا نہیں ہے, کل کو ہو سکتا ہے یہ نہ کہہ دیں کہیں, یا وہ کوئی اور بات نہ کہہ دیں. صفدر صاحب نے بھی آپ نے دیکھ لیا جو کوئی بیان دیا, اور دیگر ان کی پارٹی کے لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ تو ہیں جن کو ہمدردی ہے پاکستان سے, لیکن اگر ہم ان سیاسی مسائل میں الجھے رہیں گے تو جب تک ہمیں ہوش آئے گا جب تک ملک کا بڑا نقصان ہو چکا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب کو کسی نہ کسی طرح سے, تمام سٹیک ہولڈرز کو, جس میں عدالتیں بھی ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, پولیٹیشین بھی ہے, میں مطلب خدا را کہوں گا کہ آپ اکٹھے بیٹھیں اور بیٹھ کر اس ملک کے جو مسائل ہیں, درپیش مسائل ہیں, اس ملک کو نکالیں اس میں سے. رائٹ, آپ کی اکانومی خراب ہوگی تو آپ کا ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یور ڈیفense اینڈ ٹو یور سیکیورٹی. مطلب وائی کانٹ وی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ جتنا ہماری اکانومی کمزور ہوگی, ہمارا دفاع بھی کمزور ہوگا, ہماری سیکیورٹی بھی کمزور ہوگی, اور یہ جو حادثات شروع ہو چکے ہیں اب, جس طرح کے پشاور میں ہوا, اللہ نہ کرے کہ کہیں اور ہو, پھر ان کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کافی ہو گیا پچھلے 9 ماہ کے اندر اسی کشمکش میں لگے رہے ہم, اور اس سے پہلے چلیں اب یہ کہیں گے جی کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, بٹ 2 wrongs don't make a right. رائٹ, People don't matter at this time. اوکے, سو میری سوچ ہے. اب آگے جو آپ سمجھ لیں کہ کس طرح سے ہم نے آگے چلنا ہے, تو وہ مطلب کچھ لوگ سوچیں گے تو تبھی پتہ لگے گا کیسے کرنا ہے ہم نے. رائٹ, ملیکہ بخاری صاحبہ آج کیوں نہیں آئے خان صاحب عدالت میں؟ جی دیکھیں فریہ, معیشت پر بھی بات کرنا چاہوں گی, لیکن پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو 70 سال کے ہیں, جن کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, جن کو اس وقت بھی اندیہ دیا گیا ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ ایک قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے, جو طبی طور پر مکمل طور پر صحت مند نہیں ہیں, جن کے ڈاکٹر بار بار انہیں بتا رہے ہیں, پورا دن ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ اس حالت کے اندر جب آپ کی ہڈی جڑی ہوئی نہیں ہے, جس وقت آپ میڈیکلی فٹ نہیں ہیں, آپ کو عدالت میں ایک ہجوم کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہیے. اس آدمی کو, اس سابق وزیر اعظم کو ایک بے بنیاد کیس کے اندر پاکستان کی عدالت مطلوب کر رہی ہے پروٹیکٹیو بیل کے اندر. اب یہ جو حفاظتی ضمانت کا پرنسپل ہے, اس کے اندر ایکسیپشن ہوتی ہے, یعنی کہ جب آپ کے پاس طبی بنیادوں کے اوپر ٹھوس شواہد موجود ہوں, جو عمران خان صاحب کے پاس موجود ہیں, آپ کو اس سے استثناء مل سکتی ہے. یہ استثناء پہلے بھی نواز شریف کو ملی, اسحاق ڈار کو ملی, حمزہ شہباز کو ملی, سلمان شہباز کو ملی. تو ہماری عدالت سے استدعا ہے, اور پاکستان کی عوام کا سوال ہے کہ جو استثناء ہے یہ کہ پاکستان میں ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو منی لانڈرر ہوتے ہیں, جو پاکستان کی عوام کے پیسے کا ضیاع کرتے ہیں, جو پہلے پیسے کو لوٹتے ہیں, اس کو لانڈر کرتے ہیں, پھر پاکستان کے ایوان کی زینت بننے اس ملک میں آتے ہیں, ان کو تو استثناء مل جاتی ہے. لیکن ان ٹھوس بنیادوں کے اوپر عمران خان صاحب کو استثناء ملنا بہت افسوسناک ہے. ساتھ ایک قانون دان بھی ہیں, بڑی اچھی قانون دان ہے. سو قانون تو یہ نہیں دیکھے گا کہ ہم ان سے یہ بحث کریں کہ ان کو کیوں دیکھا, ان کو قانون یہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ وہ کہتا نہیں ہے کہ آپ کو جب بلائیں تو آپ آئیں. جی فریحہ, دیکھیں بالکل درست کہ آپ کو اگر حفاظتی ضمانت لینی ہوتی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے عمومی طور پر, لیکن قانون کے اندر گنجائش موجود ہے. اگر قانون کے اندر نظیر موجود ہو ایسی جیسی کہ ہم بتا رہے ہیں, جہاں پر استثناء ملی ہے, پروٹیکٹیو بیل ملی ہے,
حاضر ہونے کے بغیر، اور یہاں پر تو اسٹرانگ میڈیکل گراؤنڈز ہیں. یہاں پر تو ایک 70 سالہ سابق وزیر اعظم کی جو صحت ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے، جہاں پر ان کے ڈاکٹرز جو بہت مایہ ناز ڈاکٹر ہیں اس ملک کے، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک بڑے ہجوم کے اندر اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا. اگر آپ چل کر گئے اس احاطے کے اندر اور آپ کو دوبارہ چوٹ لگ گئی تو آپ بڑی تکلیف. اتنے بہتر نہیں تھے جب آپ اور بہت زیادہ اس کو سراہا گیا کہ جس طرح آ گئے تھے اپنے واکر کے ساتھ ایک بڑے جلسے میں، آپ کو یاد ہوگا. سو اس کے بعد یہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے کہ خان صاحب آ سکے وہاں پر. دیکھیے فریحہ، بار بار بات کی جاتی ہے کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے کیسز سے یا حاضری سے بھاگ رہے ہیں. دیکھیے ہم کس آدمی کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور میں ان کی پارٹی کی قانونی ٹیم کی ممبر ہوں، اس آدمی کے اوپر 28 فوجداری مقدمات ہیں. 28 فوجداری مقدمات کا سامنا ایک سابق وزیر اعظم کر رہا ہے، بے بنیاد مقدمات کا سامنا کر رہا ہے، اور سارے مقدمات کا سامنا انہوں نے دلیری اور بہادری سے عدالت کے سامنے احتراماً پیش ہو کر مقابلہ کیا. لیکن ایک ٹھوس ثبوت موجود ہے. ٹھیک ہے اس وقت گئے ہوں گے، اس وقت بھی ان کو وہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ وہاں چلے گئے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ اپنے آپ کو اس طریقے سے وہ ایکسپوز کریں. اور جب ڈاکٹرز ان کو بتا رہے ہیں اور لکھ کر دے رہے ہیں تو ڈاکٹرز کی جو رائے ہے اس کا ہم احترام کر رہے ہیں، اور عدالت سے بھی توقع وہی کر رہے ہیں کہ جو پہلے قانونی نظیر ہے اس کا آپ احترام کریں، اس قانونی نظیر کو آپ فالو کریں جیسے آپ نے پہلے کی تھی، اور ان کو استثناء دے دیں. اب منڈے کی جو ڈیٹ ہے اس میں بھی خان صاحب نہیں آ سکیں گے کیونکہ ان کی صحت تو ویسے ہی ہے، پیر کو بھی نہیں پیش ہو سکیں گے. جی دیکھیں ابھی تو مشاورت کا عمل جاری ہے، ڈاکٹرز انہیں روز کی بنیاد کے اوپر دیکھتے ہیں. وہ ہمیں پیر کے روز پتہ چلے گا یا اتوار کی رات کو کہ کیا فیصلہ ہوا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ہمیشہ عدالت کا احترام کیا ہے. بے بنیاد کیس ہو، جھوٹے شواہد ہوں، لیکن اپنے آپ کو عدالت کے سامنے ہمیشہ پیش کیا ہے، احترام کیا ہے عدالت کا، چاہے وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہو یا لوور جوڈیشری ہو. تو عمران خان صاحب عدالت کا احترام نہ کریں اور کوئی ایسی استثناء مانگیں جو قانون سے بالا تر ہو، وہ تو ہو نہیں سکتا نا. ہم تو نظیر کی روشنی میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ ہو چکا ہے، ایکسیپشن کریٹ ہوئی ہے، تو آپ ایک 70 سالہ سابق وزیر اعظم جو علیل ہے، جس کے اوپر قاتلانہ حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے، جس کی جان بہت اہم ہے، اس آدمی کو استثناء دے دیں اور آپ ان کو ویڈیو لنک، میں قانون دان ہوں، ویڈیو لنک کے اوپر پورے کیسز پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں چلتے ہیں. وکلا کراچی سے کیسز کرتے ہیں، پشاور سے کیسز کرتے ہیں، لاہور سے کیسز کرتے ہیں. یہ ایک نئی ٹیکنالوجی کا استعمال پہلے ہو رہا ہے. تو اس وقت سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ ویڈیو لنک پر لے کر آپ میری حاضری کو مارک کر لیں اور مجھے پروٹیکٹیو بیل دے دیں. اس تنگ ماحول میں عدالت جو ہے وہی ہمارے لیے امید کی نوید ہے. ہمارے پاس اور کوئی امید نہیں ہے سوائے عدالت کے کہ وہ عمران خان صاحب کو حفاظت دیں. جنرل صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کہیں باہر ہیں، پھر ان کو جانا پڑ سکتا ہے. So let me take his point of view. ڈاکٹر صاحب thank you so much for being on the program. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ گرفتاری جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی خان صاحب کی. روز ہی وہ کوئی نہ کوئی بیان دیتے ہیں گرفتاری کا. سو کیا ہم سمجھیں کہ خان صاحب کی گرفتاری از آن دا کارڈز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ. میری خواہش تھی کہ میں آپ کے پروگرام میں آپ اسٹوڈیو سے شریک ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی میں ٹریول کر رہا ہوں اور اسکائپ پہ آپ کے ساتھ ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص بھی آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہے. رانا ثناء اللہ جن کا آپ نے حوالہ دیا وہ اس وقت پاکستان کے وزیر داخلہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو جعلی اور جھوٹے ہیروئن کے مقدمے میں اس سال سے زیادہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جیل کاٹی ہے. مکمل بے بنیاد اور جھوٹا الزام. جب ان کے خلاف کوئی الزام اور کوئی اور مقدمہ نہیں بن سکا تو آپ نے انہیں جھوٹے ہیروئن ان کے اوپر ڈال کے آپ نے انہیں اندر کر دیا. اس کے باوجود وہ مقدمہ رانا صاحب نے پاکستان کے دوبارہ میں کہوں گا قوانین کے مطابق لڑا، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کیا، کوئی برامدگی نہیں ہو سکی اور وہ رہا ہوئے. میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے. کتنی دفعہ جو ہے جو سابقہ حکومت عمران خان صاحب کی جیل جانا پڑا انہیں. اس لیے رانا ثناء اللہ سمجھتے ہیں کہ یہی جو کام ہے آپ خان صاحب کے ساتھ کیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص بھی پاکستان میں اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالاتر نہ سمجھے. پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈرز کے بیانات آتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں تو ملک کی
اینٹ سے اینٹ پہ جا دیں گے. کسی کی جرت نہیں ہے, کسی کی پتہ نہیں کیا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو پکڑے. میں کہتا ہوں عمران خان صاحب نے اگر کچھ نہیں کیا تو کیوں کوئی پکڑے, بالکل بھی نہ پکڑے. میں بالکل اس کے ساتھ ہوں. ناجائز طور پر ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہ بنے, میں بالکل اس کی سپورٹ کرتا ہوں. انہیں نشانہ نہ بنا جائے, میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں. لیکن اگر کوئی ایسا کام جو عمران خان صاحب نے کیا ہو جو کہ قابل دست اندازی پاکستان کے قوانین کے مطابق ہے, اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے. لیکن فوکس جو نظر آ رہا ہے طاہر چودھری صاحب حکومت کا, خان صاحب کے مقدمات, خان صاحب کی گرفتاری, خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنسز, جبکہ اکانومی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور دیگر ایشوز بھی ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ صرف عمران خان کی گرفتاری از دا مین ایشو. ساتھ ہی ساتھ مریم نواز کہتی ہیں کہ مہنگائی سے غریب آدمی متاثر ہوتا ہے لیکن یہ میری حکومت نہیں ہے. تو یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں کیونکہ آپ بھی بتا سکتے ہیں حکومت کس کی ہے. دیکھیے حکومت پی ڈی ایم کی ہے, اس میں ہماری ساتھ ہماری تمام اتحادی جماعتیں بالکل شامل ہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اگر یہ بات کہی ہے تو ظاہر ہے وہ حکومت میں کسی اہم ذمہ داری پہ تو نہیں ہے, حکومت کا حصہ تو نہیں ہے, ان کے ذمہ پارٹی کی ذمہ داریاں ہیں. یہ بات انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کہی ہے. سو اگر مریم نواز کسی پارٹی عہدے پر ہوتی, کسی حکومتی عہدے پہ ہوتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی, یہ پالیسی نہ ہوتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز میں اور ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بالکل رائے دی جاتی ہے. اب میں کھل کے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی اس وقت عوام کا یہ خیال تھا کہ 4 سالہ عمران خان صاحب کے دور میں جو معیشت کی اور ملک کی تباہی پٹی گئی ہے وہ ہم 4 مہینوں میں ٹھیک کر دیں گے, 4 ہفتوں میں ٹھیک کر دیں گے. یہ عوام خیال تھا کیونکہ آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا. یہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ عوام کی خواہش بھی بالکل جائز تھی. ہم آج کون سا اپنے وعدے سے بھاگے ہوئے ہیں, لیکن وہ 4 مہینوں میں نہیں ہو سکا. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ میں ایڈمٹ کر رہا ہوں اس بات کو. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے میں سمجھوں کہ آپ نہیں بھاگ رہے اس وعدے سے؟ نہیں, میں نے تو بالکل یہ نہیں کہا, لیکن میں بھی حکومت کا حصہ نہیں ہوں, مریم بھی حکومت کا حصہ نہیں ہے. اور آپ کی حکومت ہے, چلیں آپ بتا دیں, آپ کی حکومت ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی ہے؟ میری پارٹی کی حکومت ہے. میری پارٹی کے صدر اس وقت ملک کے پرائم منسٹر ہیں. میرے قائد جو ہیں محمد نواز شریف صاحب, بالکل ہے, کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہماری جماعت جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اس وقت, حکومت کو لیڈ کر رہی ہے, اور ظاہر ہے ہم اونرشپ لیتے ہیں اس بات کی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پرائم منسٹر بھی ہوں اور ہم اونرشپ نہ لیں. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ بذات خود اپنی ذات میں تو ظاہر ہے گورنمنٹ نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کے وہ کسی منصب پہ فائز ہیں. یہ بات انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کہی ہے. انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ جس دن نواز شریف پاکستان آئیں گے اس دن ہماری حکومت ہوگی. ڈو یو ایگری؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان ہوں گے تو سول پی ایم ایل این کی حکومت ہوگی انشاءاللہ تعالی. سول پی ایم ایل این کی حکومت کیا ہوتی ہے ذرا بتائیں مجھے. جو ہماری 2013 سے بلا شرکت غیرے, نوبڈی ایلس, انڈیپینڈنٹ تھے, اور آپ نے اس پی ایم ایل این کے گورنمنٹ کے جو ثمرات تھے, جو اس زمانے میں ہماری اچیومنٹس تھیں, سرمایہ کاری کی, ڈیولپمنٹ کی, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی, وہ ساری آپ کے سامنے ہے. اوکے, آج ہم اپنے کام میں تاجروں کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. رائٹ, آج ہماری کوئی گورنمنٹ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو اگر اجازت ہے جنرل احمد شعیب, تھینک یو سو مچ فار پیشنٹلی لسننگ ٹو ایوری تھنگ. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے آڈیو کا بھی ذکر کیا. پرویز الہی صاحب نے اس کے بارے میں کلیریفیکیشن دے دی ہے. وہ کہتے ہیں محمد خان بھٹی کے کیس کے لیے ایک وکیل کے ساتھ گفتگو کو ٹیپ کر کے غلط رنگ دیا گیا ہے. آڈیو میں کوئی غلط بات نہیں کی گئی, اور پورا ان کا ایک بیان آیا جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے کافی تفصیلاً بات کی ہے, پریس کانفرنس بھی کی ہے. سو اگین کیا ہم سمجھے آڈیو ویڈیو لیکس کے حوالے سے اب معاملہ آگے جائے گا, کیونکہ ساتھ ہی ساتھ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کریں اس معاملے کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلے تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ یہ آڈیو ویڈیو کا جو قصہ چلا ہے یہاں پہ, اس نے ہمارے ملک کی سیاست کو اتنا غلیظ کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں میرا خیال ہم ایک جا غذائی ہماری ہو رہی ہے, اور کوٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اس کھیل میں لگے ہوئے ہیں, کسی کی ویڈیو بناتے ہیں, کسی کی آڈیو بناتے ہیں. اور یہ شروع کیا تھا, آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این سے یہ شروع ہوا تھا معاملہ, اور آج دن تک بڑھتا چلا جا رہا. اب کون کر رہا ہے, ختم کس پہ ہوا؟ تحقیق اس کی کر لینی چاہیے, کیونکہ ہے تو غلط بات. اگر جوڈیشری پہ کوئی اگر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے تو وہ کوئی بھی ہو, وہ مناسب نہیں ہے. اور اس چیز کو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ججز کسی کے رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, آپس میں گپ شپ کریں
لیکن ان کے فیصلوں سے پتہ لگنا چاہیے کہ انہوں نے کسی کو فیور کیا ہے یا انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے. تو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. بہرحال تحقیق ہو جائے تو اس میں کوئی رد نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نے کہا کہ جی یہ ان کی حکومت نہیں. تو میں تھوڑا سا اس پہ مجھے حیرانی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو دیکھتا ہوں کہ پوری حکومت اس کو پروٹوکول دیتی ہے کہ 30-40 گاڑیاں ساتھ ہوتی ہیں جب وہ جلسے پہ ادھر ادھر جاتی ہے. تو وہ کس کی حکومت ہے جو دیتی ہے ان کو یہ سارا پروٹوکول وغیرہ؟ اس کو تو انٹائٹل نہیں ہے وہ. اگر اس کی حکومت نہیں ہے تو پھر کسی کا تو قصور ہے نا, کسی کو تو اندر ہونا چاہیے اس کام پہ. یہ بھی ایک کرپشن کی شکل ہے. آپ پولیس بھی دے رہے ہیں, رینجر بھی ساتھ دے رہے ہیں, اور اتنا ٹولہ سارا اس کا جلوس جاتا ہے. کیا اس کی اپنی اس کی پوزیشن ہے آفیشل؟ تو یہ حکومت کا اور اتھارٹی کا مس یوز ہے, ریسورسز کا مس یوز ہے. تو انہوں ماننا چاہیے کہ حکومت انہی کی, اور انہی کی حکومت ہی تبھی ان کے سب کے کیسز آتے ہی سب کے پہلے ECL سے نام نکلے, پھر ان کے کیسز ختم ہوئے کرپشن کے. جو 3-3, 4-4 سال تاریخیں پڑتی نہیں, وہ آپ نے دیکھا کہ ایک دن میں بریت ہوئی تو ایک دن میں ہونی شروع ہو گئی. اور پھر عمران خان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ آ نہیں رہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ جو ہوا وہ بالکل ایک حقیقت ہے, اور اگر اس کو خدشہ کہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ احتیاط برت سکتا ہے اور عدالت اس پہ نرمی برت سکتی ہے. آفٹر آل ہم سے ایک جج صاحب نے میاں نواز شریف کے معاملے میں مانگی تھی نا گارنٹی کہ 48 گھنٹے کی گارنٹی دیں کہ وہ زندہ رہیں. لہٰذا آپ ہمیں اس کو ECL سے نام نکال کے فوراً باہر کیوں نہیں بھیجتے؟ تو بہت کچھ ہم نے دیکھا ہے. مریم کی جو اپنی ضمانت ہوئی تھی وہ میاں صاحب کی تیمارداری کے بارے میں ہوئی. میاں صاحب چلے گئے انگلینڈ, وہ تیماردار پھر بھی یہیں بیٹھا اپنی کئی سال کئی عرصے تک وہ اپنی جو ضمانت تھی وہ انجوائے کرتے ہیں. تو بہت کچھ ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے. انسان دیکھے بہت کچھ ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اجاز لاکھ صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, لیکن ایک کوئی کوشچن آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے, کیونکہ آپ کے پاس انسائڈ انفارمیشن بھی ہوتی ہے. یہ خان صاحب کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایٹ سم پوائنٹ ہوگی؟ جی جو باتیں سن رہے ہیں, جو وائبز آ رہی ہیں, اس میں تو کوئی شک اس میں نظر نہیں آ رہا. اور اگر اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جی آپ نے مجھے اندر کروایا, میں آپ کو اندر کرواؤں گا, اور اگر یہ بدلے کی سیاست شروع ہو گئی تو پھر مجھے معلوم نہیں کہ ہم ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. آئی تھنک ایک ٹروس اور ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ایک قسم کی ہونا چاہیے, کیونکہ ملک کے حالات دیکھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں, اور میں خوفزدہ ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے خوف آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے سیریسنس کہیں نظر نہیں آ رہی. اور جس طرح سے ہم IMF کے سٹاف سے ڈکٹیشنز لیتے رہے ہیں, اور جس طرح سے وہ ساری چیزیں, تو آج کل سوشل میڈیا ہے, ہر چیز سامنے آ گئی کہ جیسے انہوں نے کہا, اور خود ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا, اور میں اس پہ کہ انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ جی ہمیں ناک سے لکیریں نکالنی پڑ رہی ہیں. تو اس ناک سے لکیریں نکالنے سے ہم نے باہر کب نکلنا ہے؟ اگر ہم اتنے مطلب اس حالت میں آ گئے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ مجھے ناک سے لکیریں نکالنی پڑ رہی ہیں, تو خدا را آپ دیکھیں کہ حالات کتنے خراب ہیں. تو کیا ہم اس سے خوش ہو سکتے ہیں, یا ملک بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا ہماری جو پورٹ پہ کنٹینر کھڑے ہیں وہ چھوٹ سکتے ہیں؟ کیا ہمارا روپی جو ہے اپریشیٹ ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے دیگر مسائل جو ہیں گیس کے, بجلی کے, پٹرول کے ختم ہو سکتے ہیں اگر کسی کو اندر کرنے سے؟ تو کر دیں اندر, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں بھی کر دیں, ان کو بھی کر دیں, خود بھی ہو جائیں. لیکن اس ملک کے بارے میں سوچیں. ٹھیک دیکھیں نا, یہ اگر نہیں کریں گے اب تو فریہ آئی ایم ٹیلنگ یو اٹ از گوئنگ ٹو بی ٹو لیٹ, اور پھر ہر کسی کو پچھتانا پڑے گا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں یہ دو تین چیزیں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا. اللہ نہ کرے, بٹ یو سیڈ کہ ہم کہیں گے اٹ ول بی ٹو لیٹ, بٹ آفٹر واٹ؟ آفٹر دیٹ اگر اسی طرح ہم چلتے رہے اور ہم نے دھیان نہ دیا, مطلب اس چیز کو درست کرنے کی کوشش نہ کی. دیکھیں اتنے مسائل بڑھ گئے ہیں عام آدمی کے لیے, اور آپ نے ابھی تک کوئی یہ نہیں بتایا کہ ہم اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے اپنے وسائل کو کس طرح سے کم کر رہے ہیں, ہم اپنے ایکسپینسز کو, اپنے پروٹوکول کو, اپنے مطلب مجھے تو پتہ نہیں اس وقت 87 ہے کہ 90 تو وزیر اور مشیر ہے. کیا ایسی اکانومی کے اندر جہاں پر کہ آپ کے پاس
کھانے کو پیسے نہ ہو, پیٹرول منگوانے کو پیسے نہ ہو, بجلی چلانے کو پیسے نہ ہو, اور آپ کی جو شاہ خرچیاں وہ ختم نہ ہو, کم نہ ہو, تو پھر آپ کیا اگزامپل دے رہے ہیں لوگوں کو؟ رائٹ. سو مجھے تو اس دن سے ڈر لگتا ہے کہ جب آپ کے مسائل اس قسم کے آگے بڑھ جائیں گے. رائٹ, ہم ایک بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے آج سپریم کورٹ نے اہم ریمارکس دیے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی پر مشتمل سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے آج الیکشن کمیشن پر واضح کر دیا ہے کہ آئین 90 روز میں الیکشن کا واضح حکم دیتا ہے اور انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. بینچ نے سماعت کے بعد معاملہ از خود نوٹس کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا دیا. دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر اختیارات پر قدغن لگنے اور وسائل کی عدم دستیابی کا رونا روتے نظر آئے. آج کی سماعت میں مزید کیا ہوا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ آئین ہر صورت 90 دن میں انتخابات کروانے کا پابند کرتا ہے اور انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. مقررہ وقت میں انتخابات نہ ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ خود دے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی. مجھے اپنے اختیارات اور آئینی تقاضے پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آرمی سے سیکیورٹی مانگی تو انکار کر دیا گیا, عدلیہ سے آروز مانگے تو انہوں نے بھی انکار کر دیا, انتخابات کے لیے پیسہ مانگا تو اس سے بھی انکار کر دیا گیا. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ میرے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے, ایسے حالات میں کس طرح شفاف الیکشن کروائے جائیں گے. ساتھ ہی ہمیں دیکھا کہ خان صاحب نے آج ایک خط پریزیڈنٹ کو لکھا ہے, اس سے بھی ہم بات کریں گے. بٹ ملیکہ بخاری صاحبہ, کیونکہ آپ ایک قانون دان بھی ہیں, یہ معاملہ کورٹ میں آپ کو لگتا ہے سیٹل ہو جائے گا؟ دیکھیں فریہ, پہلے تو مریم نواز کا اپنی حکومت وقت سے لا تعلقی کے اوپر میں بھی اپنا موقف پیش کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پہلے ہی اس حکومت کے پاس قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں تھی کہ وہ برسر اقتدار رہ سکیں. لیکن جب پارٹی کی نائب صدر کہتی ہیں کہ میرے چاچا جو اس وقت ملک کے امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں دراصل وہ ان سے منسلک نہیں ہیں, تو اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ حکومت اپنی ساری قانونی اخلاقی حیثیت کھو چکی ہے کہ ان کو اقتدار میں نہیں رہنا چاہیے. لیکن مریم نواز نے جس طرح حکومت وقت کے جو وسائل ہیں اس کا استعمال کیا, اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ بھاری پروٹوکول کی گاڑیاں لینے کے لیے مریم نواز سر فہرست تھیں. نیب قوانین میں ترامیم کروانے کے لیے جس سے وہ خود مستفید ہوئیں اور ان کے والد مستفید ہوئے, اس میں مریم نواز سر فہرست تھیں. پروسیکیوٹرز کو یہ کہنے کے اوپر آمادہ کیا کہ میرے کیس کے اندر ڈیفنس کاؤنسل کا کردار ادا کرو, اس کے اندر مریم نواز سر فہرست تھیں. اور جتنی بھی قانون سازی ہے جو امور حکومت ہے اس کے اندر انتقامی کارروائی عمران خان کی, انکلوڈنگ یہ کہ ان کی خواہش ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی جائے, عمران خان کو نااہل کروایا جائے, عمران خان کو گرفتار کیا جائے. ان سب کے ہوتے ہوئے مریم نواز کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اس وقت ان کا حکومت وقت کے ساتھ نہ وہ منسلک ہے نہ ان کا کوئی کردار ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور پاکستان کی عوام اس موقف کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہا کہ نواز شریف کیونکہ پاکستان میں نہیں ہے, یہ ان کی ریزننگ ہے اس حوالے سے. لیکن ان کے چاچا وہ جس پارٹی کی نائب صدر ہیں, اس پارٹی کے صدر اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہے, تو ان کی حکومت مکمل طور پر ہے. اور جس طرح وہ ان وسائل سے مستفید ہوئیں, جس طرح انہوں نے اس حکومت کا بے درج استعمال کیا اپنے آپ کو اور اپنے والد کو اور اپنی پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور عمران خان کے اوپر بے بنیاد سیاسی کیسز بنانے کے لیے, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت اس حکومت کے امور حکومت میں سر فہرست ہیں, وہ سب سے صف اول میں ہے, سب سے آگے ہیں. تو اس بات کو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا. آڈیو لیک کی اگر بات کریں تو پھر ایک الیجڈ آڈیو لیک تو مریم نواز کی بھی آئی جس میں وہ پرائم منسٹر کو سے حکومتی امور کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. لیکن جو پرویز الہی صاحب کی آئی ہے تو پھر اس میں بھی تحقیق تو ہونی چاہیے, جیسا کہ جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں انفلوئنس کرنا چاہیے. دیکھیں نہیں فریہ, یہ جو نظیر رکھتی گئی ہے آڈیوز لیکس کی, جس طرح یہ ڈاکٹرڈ فیک آڈیو لیکس بنائی جا رہی ہیں, منظر عام پر لائی جا رہی ہیں, یہ غیر اخلاقی ہے, غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے تحریر نامے ہیں, پاکستان کا قانون ہے جو اس قسم کی کسی فون ٹیپنگ کے اوپر مکمل قدغن لگاتا ہے. لیکن یہ جو آج آڈیو لیکس ڈاکٹرڈ یا جوڑی اور توڑی ہوئی منظر عام پر آئی ہیں, اس کا پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو پاس پریکٹس ہے
جو ان کا کردار ہے ججز کو بلیک میل کرنے کا، وہ ایک بار پھر ابھر کر منظر عام پر آیا ہے. دیکھیں یہ وہ پارٹی ہے جب ان کے حق میں لگتا ہے ان کو فیصلے نہیں آتے تو یہ ججز کو بلیک میل کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، پاناما کیس میں مریم نے مجھے کیوں نکالا کی مہم چلائی، اور اب ان کو جب لگا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت استفسار میں مکالمے میں کہہ رہی ہے کہ آئین کی پامالی ہو رہی ہے، 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں، تو انہوں نے آج یہ ایک نئی منظم تحریک چلائی پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم ججز کے خلاف، اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس کو اس کے اوپر نوٹس لے کے مریم اور ان کی پارٹی کو کیفر کردار پہنچانا چاہیے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آج عدالت میں کارروائی ہوئی اس لیے اس کو آج لیک کیا گیا، اٹس لنکڈ کیونکہ ایک جج وہی ہیں اس کے اندر. دیکھیں یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ کچھ دنوں سے ہو رہا ہے. یہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز چلا رہے ہیں، یہ ججز کی تضحیق کر رہے ہیں، یہ ججز کے کردار کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر آئین جو ہے اس کی پامالی کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ یہ ججز کو کارنر کرنے کی کوشش کریں. جسٹس ارشد ملک کی فیک یا اللیگل ریکارڈنگ کس نے کی، یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے. مریم نواز اس پوری آڈیو ویڈیو فیکٹری کی جو محرکات ہیں اس کے اندر سر فہرست ہیں. ان کی قیادت کے اندر یہ سب کام ہوتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز یہ جو نئی روش ایک بار پھر دہرا رہے ہیں، اس کا اعلیٰ عدالت کو نوٹس دینا چاہیے اور اپنے ججز کے احترام اور وقار کو ان کو بلند کرنا چاہیے، اور اس طرح کے اٹیک سے ان کو بچانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے چیف جسٹس ہی یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو روکیں. اگر اجازت دیں تو خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، وہ ہمارے سامنے ہے، جس میں انہوں نے کہا some very disturbing information has now come into public domain. آگے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران منظر عام پر آنے والی معلومات سے واضح ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ اپنے حلف کی صریح خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے. ان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ منتخب وزیر اعظم کے اقتدار میں رہنے کو ملک کے لیے خطرناک ہونے کے حوالے سے فیصلہ کریں. انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے شوکت ترین کے خلاف نیب کا مقدمہ ختم کروایا. یہ دعویٰ بھی حلف کی خلاف ورزی ہے. آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بطور سپریم کمانڈر مسلح افواج آپ اس معاملے کی فوری تحقیقات کا حکم دیں. جنرل امجد شعیب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس خط کو؟ دیکھیں یہ خط تو انہوں نے لکھا، لیکن پتہ نہیں اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس پہ کوئی ایکشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیونکہ فیصلے تو پھر عدالتوں میں جا کے ہوں گے. آپ کو یاد ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی نے شروع دنوں میں یہ خط لکھا تھا چیف جسٹس کو کہ رجیم چینج کے بارے میں بیرونی ہاتھ اس میں کہا جا رہا ہے، تو اس کی ایک تحقیقات کی جائے جو کہ جوڈیشل کمیشن مقرر کرے اس کے لیے. وہ آج دن تک نہیں ہوا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی شاید خط اگر لکھا جائے عدالتوں کو. خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ نئی انفارمیشن کے مطابق شاید امریکہ نہیں تھا، وہ یہاں سے ہی مس گائیڈ کیا گیا. یہ انہوں نے نہیں کہا. ان کا جو انہوں نے کہا نا، انہوں نے کہا جی سائفر تو ایک حقیقت ہے. ٹھیک، یہ چیز تو انہوں نے کہی ہے. تو سائفر کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. خان صاحب کو بھی یاد رکھنا چاہیے. آفٹر آل امریکن ایمبیسی کے لوگ جو ہیں وہ کیا ان اپوزیشن والوں کو نو کانفیڈنس سے پہلے ملتے نہیں رہے جا کے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کہ خان صاحب کو امریکن پریزیڈنٹ نے 1 سال تک ٹیلی فون نہیں کیا. وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے عمران خان کے ساتھ. جس دن حکومت چلے گئی 7 پھیرے لگ رہے ہیں وزیر خارجہ کے، اور 7 ہر کسی کا پھیرا لگ رہا ہے اس حکومت. تو پتہ لگتا ہے نا کہ بھائی یہ اب حکومت آ گئی ہے جو امریکہ کی ہے. جو پہلے حکومت تھی وہ نہیں ان کو قبول تھی، تو اسے 1 سال تک ٹیلی فون تک نہیں کیا صدر بائیڈن. تو بہت سارے شواہد ہیں جو بتاتے ہیں. اس کے لیے خان صاحب کو بھی اپنا ایک کمپریہنسو کیس بنا کے رکھنا چاہیے، تاکہ کسی نہ کسی وقت تو حقائق کے سامنے رکھنے ہوں گے. کوئی ان کی اس حوالے سے بیک ڈور بات چیت ہوئی ہے اور ان کو شاید لگا ہے کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جا کے ہم امریکہ کے کسی کو گردن سے پکڑ لیں. ہمیں امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں. تو اس مسئلے کے تحت خان صاحب یہ تو کہیں گے کہ جی امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں، ہمارا دوست ہے، ہم یہ ہے وہ ہے، وہ ساری باتیں ہوں گی. لیکن ایک موقف ایسا ہے جس کے ہماری اپنے ملک کے اندر جس نے ہلا کے رکھ دیا ہے ہمارے پورے سسٹم کو، وہ ایک سازش ہے جس کے تحت حکومت بدلی گئی. ٹھیک، رائٹ. سو اگر اجازت ہے کم از کم عوام کے سامنے تو لانا ہوگا نا، ورنہ تو یہ آپ کو روزانہ رانا ثناءاللہ کہے گا کہ جی یہ یو ٹرن لے لیا انہوں نے، یہ اب یہ نہیں کہتے، اب وہ کہہ دیا، اب امریکہ سے الزام ہٹا دیا.
کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں کیوں مٹی ڈال رہے ہیں؟ اجاز الحق صاحب کیونکہ ملاقات ہوئی اجاز الحق صاحب کی کچھ دن پہلے خان صاحب سے، اس وقت بھی خبریں آئیں کہ شاید کوئی پیغام آپ لے کے گئے ہیں، لیکن آپ کو تو کوئی پتا، کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی بات ہوئی ہے؟ کیوں خان صاحب نے اب یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کو یہاں سے اطلاع گئی، یا جو نئی انفارمیشن ہے وہ کیا ہے؟ دو تین چیزیں میں بالکل کلیئر کر دوں کہ ہم اپنا سارا معاملہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ میں ڈال دیتے ہیں، کبھی امریکہ پہ ڈال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی امریکہ کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. تو اب دیکھیں یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ لکھا گیا ہے بیسڈ آن اے کالم وچ واز ریٹن بائی somebody کہ جس کا میرا خیال ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جواب بھی نہیں دے سکتے بیکاز ان کو قدغن ہے 2 سال کی آفٹر ریٹائرمنٹ کے. انہوں نے کال کیا منصور علی خان صاحب کو، انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا. ہاں تو انہوں نے کہا نا میں نے نہیں کہا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ انہوں نے نہیں کہا. پھر ایک اور صاحب نے ویلاگ کیا، انہوں نے اور باتیں کر دیں اس کے اندر. جی یعنی کہ کچھ تو تھوڑا سا تو ہمیں خیال کرنا چاہیے نا. بڑے اجازت صاحب یہ سینئر جرنلسٹ ہیں، یہ لوگ بھی ایسے ہی نہیں بولتے کہ بس ایسے ہی بولنا شروع کر دیں. میں بڑے احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا، لیکن جس کے بارے میں لکھ رہے ہیں وہ تو جواب دینے کے قابل نہیں ہے. اگر انہوں نے کسی اور کو فون کر کے کہا ہے، پھر آپ کسی کالم پہ بیس کر کے، جبکہ آپ نے فرام دی ہارسز ماؤتھ یو ہیو ناٹ ہرڈ اینی تھنگ، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی انکوائری کریں اور ان پہ آرٹیکل 6 لگائیں یا اس قسم کی کوئی بات کریں؟ انہوں نے یہ کہا ہے. کل کو میں کچھ کہہ دوں کہ لکھ دوں کسی کے بارے میں، تو اس کا مطلب آپ اس کو جا کے پکڑ لیں گے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا جب تک آپ کے پاس فیکٹس نہ ہوں، جب آپ کے پاس کوئی پروف نہ ہو. جنرل پرویز مشرف صاحب کو جب یہ ہوا تھا آرٹیکل 6 لگا تھا تو وہ 3 سپٹمبر کا جو ان کا اقدام تھا وہ غیر آئینی تھا. اس پہ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوا. آپ کسی کے لکھنے پہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں جی کہ اب ان کو پھانسی لگائیں اور ان کو آرٹیکل 6 لگائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کوئی ایسی لیگل ٹیم ہے خان صاحب کی تو ان کو بڑے مشورے کے ساتھ ایسے اقدام کرنے چاہیے جس پہ کہ ایسی ریپریکشنز ہوں جس سے کہ نہ ہمارا پولیٹیکل ماحول خراب ہو بلکہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی کو بھی نقصان ہو. تو میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ بیسڈ آن اینی کالم اور اینی انٹرویو ان وچ دی پرسن از ناٹ سٹنگ آپ یہ کہہ دیں جناب کہ آپ اس کے پیچھے آپ جو ہے وہ انکوائری کریں. تو صدر پاکستان کو بھی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے اور خان صاحب کو بھی بہت مشورے کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کر آگے چلنا چاہیے. آپ نے لیگل ٹیم کا ذکر کیا تو ملیکہ بخاری صاحبہ سے پوچھیں گے، بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے کوئک بریک. اس کے بعد ملیکہ بخاری سے پوچھیں گے لیگل حیثیت کیا ہے اس خط کی، اور کیا کیونکہ آج ڈسکس ہوا خاص طور پہ جو میٹنگ ہوئی ہے خان صاحب کی اپنی پارٹی کی، اس میں بھی یہ ڈسکس ہوا ہے. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ملیکہ بخاری صاحبہ 1 منٹ میرے پاس رہ گیا ہے، ضرور جواب دیجیے گا اس خط کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور جو ابھی اجاز الحق صاحب نے کہا ہے کہ کیا یہ تھاٹ تھرو ہے جو آپ نے یہ خط لکھا ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ آئین کے مطابق سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ہیں، اور سپہ سالار افواج کے ماتحت ہوتے ہیں صدر پاکستان اور چیف ایگزیکٹو کے. تو اس وقت کے سابق سپہ سالار نے اگر اپنے آئینی کردار سے تجاوز کیا ہے اور کچھ سوال اور شواہد منظر عام پر آئے ہیں، تو کسی بھی مہذب جمہوری نظام کے اندر جہاں پر حدود و قیود طے ہیں ہر ادارے کے، وہاں پر اس قسم کے سنگین الزامات کی تحقیق ہونی چاہیے. عدالت کے پاس بھی یہ استحقاق ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنا کے اس کی تحقیق کر سکے، لیکن پہلی تحقیق سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز جو ہے ان کو انیشیٹ کرنی چاہیے، ان کو اس کی شروعات کرنی چاہیے، کیونکہ آئین کے مطابق وہ سپریم کمانڈر ہیں اور یہ جو سابق سپہ سالار ہیں ان کے ماتحت ہیں، اور الزامات کی نوعیت بھی بہت سنگین ہے. ایوری از آن بورڈ، سب کا خیال ہے کہ یہ لکھنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے. دیکھیں پہلے تو لیکن فریہ دیکھیں، سابق سپہ سالار یا کوئی بھی سپہ سالار ہو افواج کا، اس سے پاکستان کی عوام کا محبت کا رشتہ ہوتا ہے، احترام کا رشتہ ہوتا ہے. پاکستان کی عوام کے لیے ان کا فوج سے بہت قربت کا رشتہ ہے. معذرت کیونکہ وقت بہت ختم ہے. 30 سیکنڈز ٹو یو جنرل صاحب، آپ کا موقف اس خط پر. جی کس چیز پہ؟ اس لیٹر پہ جو خان صاحب نے لکھا ہے کہ جنرل باجوہ میں یہ لیٹر کے بارے میں نے یہی کہا تھا
कि ये एक्सरसाइज दुरुस्त नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हकीकत ये है, होना ये चाहिए कि अगर जनरल बाजवा ने ये कहा है कि जी ये गलत बयानी की है और मैंने ये नहीं कहा था, जो आप कहते हैं मंसूर अली खान को, तो उसकी तरदीद देनी चाहिए जावेद चौधरी को। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जावेद चौधरी तरदीद करे और कहे कि जी मुझसे गलती हुई है, मैंने ये लिखा। और ये जनरल बाजवा को डिमांड करना चाहिए। राइट, असल हालत का ये है कि इस चीज को रिजेक्ट करें, वरना ये इससे बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी। अगर आज सदर के लेटर पे कुछ एक्शन होता है या नहीं होता, बाद में इस पे कानूनी कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। कोई ना कोई आके निकल आएगा, कोई प्राइवेट सिटीजन आके कर सकता है, अदालत में जा सकता है। राइट, तो इससे जावेद चौधरी को चाहिए कि वो इस पे बयान दे। Interesting. Thank you so much, gentlemen, and Malika Bukhari Sahaba for being on the program. Tariq Fazil Chaudhry साहब earlier on हमें ज्वाइन किया था। इलेक्शन के हवाले से लग ये रहा है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एक तरफ इलेक्शन की डिमांड है, एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ फुल फोर्स, फुल फ्लेज्ड वो ताकतें हैं जो कि PDM की तरफ से अप्लाई की जा रही हैं कि इलेक्शन को डिले किया जाए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।